बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुबह से आप यौम आज़ादी की मुबारकें वसूल कर रहे हैं और मतलब नई बात आपके लिए कोई नहीं, मैं थोड़ी सी रूटीन से हट के बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ। और मुझे तो बुनियादी तौर पे ये लगता है कि जब हम दुनिया की वो कौमें जो बड़ा वो होता है नहीं, वाजे वजा रही होती हैं और बड़ा शोर शराबा कर रही होती हैं, हम इसको ज़िंदा दिली का नाम दे देते हैं। मनानी चाहिए, खुशी करनी चाहिए, लेकिन कई मामला इस तरह के होते हैं, दुनिया की जी फारिग किस्म की कौमें होती हैं ना, वो जश्न आज़ादी जैसे इवेंट्स के पीछे छुपती हैं, कभी यौम दफ़ा के पीछे छुपती हैं, अपनी सारी नाकामियों के ऊपर एक यौम दफ़ा का, यौम आज़ादी का कारपेट बिछा के तो नीचे सारा गंद जो होता है वो उसको छुपा लेती हैं। यही तर्ज़ अमल हमारा है। मैं वो फैमिली का वो बच्चा नहीं होता जिस तरह, या वो बंदा के सारे खुश हो रहे हैं तो उन्हें वखरा सीन पार्ट बढ़ाया होता है। अगर वो आपने सिंह इज़ किंग फिल्म देखी हो, इंडियन मूवी है, उसमें वो एक उदास सिंह बनाया हुआ है उन्होंने कि वो मछली पकड़ने जाएं, एक बंदा कहता है मछली तो हमारे घर में कभी पकी नहीं, पीछे एक वो गमज़दा सा म्यूज़िक, वो सैड म्यूज़िक चलना शुरू होता है और वो कोई ना कोई दुख भरी दास्तां सुनानी शुरू कर देता है। तो हम जैसे जो लोग हैं, जाहिर है कि वो उनकी भी आदत इसी तरह की है कि घर विआह हो रहा होंदा, मैं क्या सीना कि यह वाला काम ना करो, अज फलाना काम किया होंदा तो अज फलानी गड्डी अपने कोल हुंदी, फलाना प्लाट ना बेचा होंदा। वो खुशी के मौके के ऊपर भी उनको इसी तरह की चीज़ें याद आ रही होती हैं, तो उन लोगों को भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए, हमें भी बर्दाश्त कर लें। तो वाजे बजाएँ, मोटरसाइकिलों के से सलेंसर निकालें और वो पाँ करें, कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। साल में एक दिन होना चाहिए। और खुशी वैसे भी हमारे पास खुश रहने के इवेंट्स ही कितने हैं और मीन्स कितने हैं हमारे पास। तो हम तो ढंग से जाके कहीं पे फिल्म नहीं देख सकते, हमारा सिनेमा इंडस्ट्री बैठी हुई है और इंडिया की फिल्म अगर लगेगी तो वहाँ पर हमारी वो दुश्मनी है, वो भी नहीं चल सकती। हॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो, बहरहाल मैं कहने का मतलब है यहाँ पे ना थिएटर उस तरह से चल रहा है, ना यहाँ पर कोई मेला उस तरह से सजता है, और दहशतगर्दी के वाक़यात होने की वजह से हम तो वैसे ही वो हर चीज़ जो हमारी सुकड़ गई। तो लिहाजा इस तरह के जो मौके हैं वो उन पर खुशी मनानी चाहिए और खुल के मनानी चाहिए, नो डाउट। लेकिन यार किसी टाइम बैठ के रात को, आज रात को, कल रात तकरीबन 12 बजे से हम शुरू हुए हैं और हमने मतलब सारी दिल खोल के हमने एंजॉय किया है और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार भी किया है, कुछ वतन के लिए भी सोचे हैं। रात को जब 12 बजे, जब 15 अगस्त शुरू हो जाए, इंडिया का यौम आज़ादी शुरू हो जाए, तो फिर बैठ के सोचें यार कि इकट्ठे आज़ाद हुए थे और फिर वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं। और दुनिया में कई कौमें हैं, चीन 74 सालों में, चीन का भी उतना ही है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो कैसे आगे गुजर गया, निकल गया और हम कैसे पीछे रह गए। अब इसके ना बड़े वो लैम एक्सक्यूज़ हैं हमारे पास, ढोंग है रचाने के लिए। जब आप किसी पाकिस्तान के उन लोगों से बात करें जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान के सियासतदान हों, वो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट हों, वो पाकिस्तान की आला अदलिया के जज हों, या वो पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान हों, या वो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी हों जिनको ना गम रोज़गार है और ना उनकी ज़िंदगी के मसाइल एक आम आदमी की तरह के हैं, क्योंकि ये रियासत उनके लिए वो मन-सलवा बन के आई है। अल्लाह ताला ने तो उन पर खुसूसी फजल हो गया है कुछ लोगों के ऊपर ना, पाकिस्तान बनने के साथ ही। तो उनसे जब आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे मुकाबला ही कोई नहीं था। क्या कि इंडिया के पास जनाब, वो देखें इंडिया ने हमारे फंड्स रोक लिए, इंडिया के ऊपर अंग्रेज़ों की इनायत थी, फ़लाँ के लिए था, ये था, ये सारे के सारे लैम एक्सक्यूज़ हैं। बात यह है कि हमारी अपनी पॉलिसियाँ क्या थी 74 साल में, हमने खुद कौन से फ़ैसले किए। और 74 साल में तीसरी नस्ल आ जाती है, हुज़ूर आला तीसरी नस्ल है हमारी, पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान को चलाने वाले और पाकिस्तान वसूल करने वाले। तो जो मतलब ये तीसरी नस्ल तो कम से कम ये चौथी भी आप समझे कि आ ही चुकी है एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि उनको आप ये जो है ना इस तरह करके, वो जब आप उनसे बात करेंगे तो वो फिर आपको मर्दे बीमार का कोई वजह नहीं बता सकते। उनसे जब बात करेंगे तो फिर इसी तरह के, वो चीन में जी वो अपना वो हो गया था, वो देखें इनकलाब आया था, पाकिस्तान में कोई इनकलाब आया नहीं। ये बातें गलत हैं, टोटली गलत हैं। अगर आप पाकिस्तान की पूरी 74 साल तारीख़ का
حساب لگا کے دیکھیں تو پھر آپ کو غلطیاں بے شمار نظر آئیں گی، غلط فیصلے بے شمار نظر آئیں گے، اور صرف ذاتیات کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہوئیں، ذاتی نوعیت کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان نے بھگتا ہے۔ میں اس کی کس طرح آپ کو مثال دوں؟ مثال کے طور پر میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتا، میں مطلب یہ کہ چلیں ایوب خان سے کہاں سے شروع کریں؟ قائد اعظم سے شروع کریں کہ قائد اعظم کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ ایوب خان صاحب نے کیوں ایک سیاستدان کو غدار کہہ کے ایک ریت ڈال دی کہ اگلے آنے والے نے ان کو بھی فارغ کروایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان بنانے والے سیاستدانوں کو کرپٹ کہہ کے ان کے اوپر پابندی بھی لگائی۔ تو ہمارے ہاں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ذاتی نوعیت کے فیصلے تھے، ذاتی نوعیت کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں اس طرح کی گڑبڑ ہوئی ہیں۔ تو میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو انفرادی فیصلے تھے، پاکستان کا بیڑا غرق انفرادی فیصلوں، ذاتیات کے فیصلوں، ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا۔ پاکستان کا سرمایہ افتخار ان 74 سالوں میں کیا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے بتائیں، بہت سوچ سمجھ کے بتائیں کیا ہے۔ کیا ہم دنیا کی کوئی ٹاپ لیول کی ایک یونیورسٹی بنا سکے کہ جو پہلی 100 یونیورسٹیز میں آئی؟ یار ویسے تو 10 میں آنی چاہیے تھی، پہلی 10 یونیورسٹی میں سے پاکستان کی 74 سال میں ایک یونیورسٹی نہیں ہم بنا سکے جو پاکستان کی شناخت بنے۔ جب شروع میں پاکستان میں نے سنا ہے، وہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں لوگ کہ وہ پاکستان سے ملیشیا کے ایک وزیر اعظم پاکستان پڑھنے آئے تھے، لیکن بتدریج ہم نے تنزلی کی طرف ہم گئے ہیں تو ایک بھی ہم یونیورسٹی نہیں بنا سکے۔ اس کے علاوہ اور اگر پاکستان کا سرمایہ افتخار آپ نے دیکھنا ہے تو آ جا کے ایک ایٹم بم ہے، اور دوسرا اب یہ موٹر وے ہے، تیسرا سی پیک نے ہونا تھا وہ ہم نے فارغ کروا دیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دل کی خلش پر آئیں کہ دل کے روگ کیا ہیں، جان کے روگ کیا ہیں، تو یہ ملک ٹوٹ چکا ہے۔ اس سے بڑا روگ اور کوئی کسی قوم کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم باجے بجا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک وہ جو قائد نے یا جو ہمارے اسلاف نے جو وہ ملک لیا تھا وہ ملک جغرافیائی طور پر وہ نہیں ہے، نظریاتی طور پر تو آپ چھوڑ ہی دیں، یا کہ جو ہم نے سوچا تھا بڑوں نے کہ یار ملک اس طرح کا ہوگا جہاں پر قانون کا بول بالا ہوگا، جہاں پر سب کے لیے معاشی جو کیا کہتے ہیں مینز ایک جیسے ہوں گے، سب کے لیے ترقی کے ذرائع ایک جیسے ہوں گے، سہولتیں ایک جیسی ہوں گی، اور قانون سب کے لیے ایک ہوگا، وہ مطلب یہ کتابوں میں لکھی باتیں رہ گئی ہیں، اس سے آگے کبھی کام جا ہی نہیں سکا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1946 میں روزنامہ چٹان کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے، وہ انٹرویو کافی دن طویل چلا اور پھر اسی طرح یہ قسط وار شائع بھی ہوا، اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ میں ان کے انٹرویو کے چند اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، آپ وہ سنیں اور آپ ان پر غور کریں، اور پھر دیکھیں کہ یہ کتنے ویژنری لوگ تھے کہ جن کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم ان کو غلط ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ قائد اعظم سے جب کہا جاتا تھا کہ یہ مسائل پاکستان کے ساتھ ہوں گے تو وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہوں، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ قائد اعظم تاریخی اعتبار سے جو کیبنٹ مشن پلان تھا اس کو وہ انہوں نے ایگری کر گئے تھے، اور یہ نہرو صاحب جو تھے وہ تاریخی اعتبار سے انہوں نے اس کو سبوتاژ کر دیا تھا، کہنے کا مطلب یہ۔ اس کے بعد پھر قائد اعظم نے کہا کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا، تو لہٰذا جو ان کے اقتباسات ہیں 1946 کے انٹرویو کے جو اپریل 1946 میں چھپا، میں وہ آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جناح اور لیاقت جب تک زندہ ہیں تب تک مشرقی پاکستان کا اعتماد رہے گا، مگر اس کے بعد کوئی چھوٹا واقعہ بھی دوریاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، پھر وہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوگا، اور مطلب آپ نے وہ دیکھ لیا کہ ان کی بات کس طرح سے سچ ثابت ہوئی، اور اس کی وہ آگے چل کر وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں جو طرف کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ اور جو ممالک یا جو فیڈریشنز ہوتی ہیں
وہ بنیادی طور پر جو معاشی مفادات ہوتے ہیں اور جو یعنی کہ جو ریاست سے بیسکلی ریاست کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اس وجہ سے قائم رہتی ہیں۔ تو ان کے خیال میں ایسا تھا 1946 میں وہ یہ بات کہہ گئے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیڑھ پن جو تھا وہ ویژنری لوگوں کو نظر آ رہا تھا اور ہم نے عین اسی طرح ہی کیا۔ مشرقی پاکستان کی زبان، رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مختلف ہے، بالکل تھا۔ زبان کے اوپر پہلا پھڈا ہوا تھا ہمارا ان کے ساتھ، کہ ہم کہتے تھے کہ قومی زبان اردو ہے، ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان بنگلہ ہے تو وہ تو ہماری قومی زبان وہی رہے گی۔ یہاں سے پھڈا شروع ہوا تھا پہلا۔ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک رہ جاتا، چیزیں ٹھیک رہ جاتی اگر ہم ان کو کچھ کھانے کو تو دے دیتے۔ مجھے ایک واقعہ جو لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، جو قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جب ایک امریکہ سے امداد آئی اور باتھ روم کا سامان تھا اس گرانٹ کے اندر، یہ کموڈ شموڈ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک آفیسر جو تھا وہ مشرقی پاکستان سے تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کچھ سامان اس میں سے آدھا تو بنگلہ دیش کو بھی، یعنی مشرقی پاکستان کو بھی بھجوائیں، تو ہمارے صوبے کو بھی بھجوائیں۔ تو وہ ہنسنے شروع ہو گئے کہ تسی کی کرنے نے، آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں، آپ تو جنگل میں جایا کریں یہ وہ۔ تو وہ تب اس افسر نے کہا تھا، یہ بھٹو صاحب نے پھر اپنی کئی یادداشتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح جب ایون بھٹو صاحب کے خلاف اس ایک بندے نے بات کہی تھی کہ ہمیں کس طرح بدتمیزی کے ساتھ یہ مخاطب کرتے ہیں، ہمیں کمتر سمجھتے ہیں، تو اس طرح تو ہم نہیں چل سکتے۔ تو اس آفیسر نے بھی یہی کہی کہ یار یہ آپ تو ایک باتھ روم کا سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ہمیں ہمارا حصہ کیسے دیں گے، ہم اکٹھے کس طرح چلیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ چلیں، اگر کسی کو بڑا شوق ہے، جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں ان کو مسلمانوں کا غدار کہنے کا، انہیں بڑا شوق ہو اگر کسی کو کہ پاکستان کا دشمن کہنے کا، تو بھی ہم نے ایک پاکستان کے دشمن کے جو پیشین گوئیاں تھی، جو بیسکلی ایک خالصتاً ایک سیاسی تجزیہ تھا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، کہ آپ مانگ تو رہے ہیں آزادی، اور آزادی سے زیادہ آپ تقسیم مانگ رہے ہیں، تو تقسیم آپ کر کے بھی وہ فیوز و برکات آزادی کی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹاڈے لچھن ہی نہیں ٹھیک۔ پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ عالمی قوتوں کی جو بلکہ اس سے پہلے یہ سنیں کہ پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈے پڑتے ہی اختلافات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو اکائیاں ہیں پاکستان کی، جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ بات ہم نے ان کی نہیں مانی، ہم نے ان کو حق نہیں دیا، تو وہ علیحدہ ہو گئے، اور پھر وہ جس طرح علیحدہ ہوئے وہ انہوں نے بڑی، آپ مطلب کہہ لیں کہ کوئی آسانی سے نہیں علیحدہ ہوئے، کشت و خون کے دریا بہے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں، اور بڑی فائٹ کر کے وہ علیحدہ ہوئے ہم سے۔ تو پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کر جائیں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا۔ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا، اور یہ اس وقت جاری ہے۔ یہ جو پی ٹی ایم ہے، یہ پی ٹی ایم کیا ہے؟ پختون تحفظ موومنٹ۔ یہ مہاجر قومی موومنٹ کیا تھی؟ MI6 نے اس طرح کس طرح کھیل کھیلا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ مکمل طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے، اور یہی نہرو نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کی 2 یا 3 نسلیں نہیں پڑھ سکیں، اور اور اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے مسلمان، اور اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر، اور جب تک مسلمان پڑھیں گے نہیں، تعلیم نہیں لیں گے، جو ہمارے تو خیر وہ مذہب کا حصہ ہے نا کہ جی علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے، تو تب تک یہ ان کی معاشی ترقی یہ حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی نہیں ہو رہی، یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ ان کا خیال تھا۔ تو بہرحال وہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ معاشی ترقی کا ہی معاملہ ہے۔ پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ مسلمان کاروباری حضرات 2 قومی نظریے کی آڑ میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشیت پر اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا
کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں. پاکستان اپنے کاروبار پاکستان کی اکانومی آج دیکھ لیں. 74 سال میں دنیا کی پور اکانومیز میں سے ایک اکانومی ہے. ہم کچھ عرصہ تک تو ہم بس زیادہ سے زیادہ تولیے بنا کے یا نمک زمین سے نکل آتا ہے, کاٹن ہوتی تھی, اب وہ بھی فارغ ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے بنایا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں. نہ کوئی چیز ہم دریافت کر سکے, نہ کوئی چیز ہم ایجاد کر سکے, نہ ہماری اکانومی اٹھ سکی, نہ ہم کاروبار میں کوئی ترقی کر سکے, نہ ہم معاشی طور پر ٹھیک ہو سکے. کاروبار ترقی کرتا تو کرتے نا. اور پھر بے روزگاری کا عالم صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم پروڈیوسنگ نیشن نہیں ہیں, ہم ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, ہمیں کاروبار بھی نہیں کرنا آتا. جو ہمارا بی اے پاس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نوکری کرنا, کلرک دی نوکری کریں یا ریڑھی لاواں, کاروبار نہیں کر سکے ہم تو. اور ہندو کے مقابلے میں تو کاروبار بالکل ہی نہیں کر سکتے تھے. اور جو بیسکلی مسئلہ وہی تھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے یعنی کہ عالم یہ اس برے صغیر کے جو مسلمان تھے, جو جوائنٹ ہندوستان تھا, وہ نہیں پڑھ سکے. لہٰذا وہ نہ پڑھنے کی یا جاہل رہنے کی یا کم علم رہنے کی وجہ سے جو پھر زندگیوں پر اثر پڑتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ اس سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں جو بندہ پڑھا لکھا نہیں اور دیہڑی لگاتا ہے. سمپل سا فارمولہ ہے. اسی طرح انڈیا میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے متعلق آپ دیکھ لیں وہ کتنی ترقی کر سکے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکے. وجہ صرف یہی ہے. اور پاکستان جو ترقی میں جو ہم لوگ آ کے بیٹھ گئے, وہ جس کو کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ, کچھ جن کی کوئی معاشی حالت بہتر ہے اور جو زابر جالم ہے یہاں پر ان کی معاشی حالت بہتر ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی خوفناک بات کہی 1946 میں, یعنی پاکستان بننے سے 1 سال پہلے انٹرویو دیتے ہوئے. ادروائز تو یہ ان کے خیالات جو ہیں وہ تو پاکستان بننے سے ہی 20 سال پرانے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو ان سنگین مسائل کا سامنا رہے گا جیسے پاکستان کی نااہل سیاسی قیادت فوجی آمروں کی راہ ہموار کرے گی. اب یہ بالکل ایسے ہی ہوا. یعنی ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں نا کہ جی کہ یہ فوج کو کیا ہے, فوج سر جب کام نہیں کریں گے تو پھر خلا پورا ہونا ہے. یہ اس کی آخری مثال جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باجوہ صاحب نے کوئی جناب کوئی وہ زیادہ کر دیا ہے گڑبڑ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کل تک, یعنی کہ 1 دن پہلے تک, میں کل سے مراد ہے میں یہ علامتی طور پر بات کر رہا ہوں, محاورتاً بول رہا ہوں یہ والی بات, کہ ہم کہتے تھے کہ جناب کے ووٹ کو عزت دو, ہم کہتے تھے کہ جناب کے اصول کی بات کریں گے, جمہوریت کی بات کریں گے, اور یہ ہم نے مطلب کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا اپنی تقریروں میں. لیکن جب وقت آیا تو ہم نے لائن میں لگ کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا. کیوں دیا؟ یہ سوال ہے, یہ آپ کو کرنے والا سوال ہے, آپ کریں اپنے لیڈروں سے. تو پاکستان میں ان کا یہ خیال ہے, اور میں بھی یہ اس کا کسی حد تک اس خیال سے متفق ہوں کہ کچھ تو پھر وہ لگ جاتا ہے نا جی, وہ چسکا پڑ جاتا ہے, پھر عادت بن جاتی ہے. وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے کہ, لیکن پہلا موقع تو پاکستان کے سیاستدانوں نے دیا تھا. مطلب وہ کون تھا جو جنرل ایوب کو کیبنٹ میں لے کے آیا, ایک سرکاری ملازم کو. تو پھر اس بات کے یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ سچ آکھاں گا تے پامڑ مچدا ہے, سچ بولاں تے پامڑ مچدا ہے, وہ بابے بلے شاہ نے کہا تھا. پھر یہ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا, ابھی پاکستان نہیں بنا تو انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا اور پاکستان کے پڑوسیوں سے تعلقات کا فقدان اور جنگ کے اقدامات ہوتے رہیں گے. تو یہ دونوں باتیں بھی دیکھ لیں. قرض 34,000 ارب روپیہ پاکستان کے اوپر اس وقت قرض ہے غالباً. جو یہ حکومت جو تھی, یہ عمران خان صاحب یہ قرض اتارنے آئے تھے, وہ اتار ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں اتار سکتے؟ ہم اپنی سرشت میں وہ قوم ہی نہیں ہے جڑی وہ کام کرنے والی قوم ہو. پاکستان کی قوم کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس گھر کو دیکھیں جہاں پر 1 کمانے والا ہے اور 22 کھانے والے ہیں. تو پاکستان کا قومی مزاج ہے, ہمارا یہ قومی مزاج ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ لندن گیا ہوا ہے یا سعودی عرب گیا ہوا ہے اور باقی سارے پیچھے بہ کے چٹے کپڑے پاندے نے کل والے اور ویلے بہ کے کھاندے نے. تو یہ ہمارا قومی مزاج ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان جیسے میں سمجھتا ہوں کہ 50 آ جائیں, عمران خان سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں,
کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ میں نہیں کر سکوں گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو لہذا وہ اسٹیٹس مین نہیں ہے, اپورچونسٹ ہیں. انہوں نے صرف دھوکہ دیا لوگوں کو. جو میں کم از کم جو عمران خان کے خلاف ہوں کہ وہ جھوٹ, وہ پروپیگنڈا کرتے رہے, وہ سیاست نہیں کرتے رہے, وہ پروپیگنڈا کرتے رہے 22 سال کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہ ساری وہ باتیں کرتے رہے جو ممکن ہی نہیں تھی, ممکن ہے ہی نہیں. اس کے لیے پھر آپ کو بنیادی سرجری کرنی پڑے گی پاکستان میں. اور کسی اسٹیٹس مین کا کام ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ جو ہے نا, وہ 4 سال اگلا الیکشن, یہ ان کا کام نہیں ہے. خان صاحب آتے اور کہتے کہ پائے نے اے میں سخت فیصلے کرنے 2-4 یہ والے, یہ ہوں گے تو ملک چلے گا. تو پھر اس طرح پھر بڑی باتیں ہیں اور بھی. تو میں صرف آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں باقی باتوں کو چھوڑتے ہوئے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قائم و دائم رکھے, اور ہم اسی طرح ہی اس کی آزادی کا جشن مناتے رہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو کچھ ہم پاکستان کے ساتھ 74 سال سے کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ہم بھگت چکے ہیں. پاکستان ٹوٹ چکا ہے, اور اب بھی عالم یہ ہے کہ وہ اکائیاں ہیں پاکستان کی, ان کی وہی مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کہ ہم ان کا جو ڈیو شیئر ہے ان کا حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ پھر ادھر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا قومی لیڈرشپ کو یا علاقائی لیڈرشپ کو لوگ بیرونی قوتیں استعمال کریں گی اور حصے بکھرے کر دیں گی. پاکستان کے حصے بکھرے مطلب وہ کہ اپنے مفاد کے لیے, اگر کسی کے مفاد میں ہے کہ بلوچستان پاکستان سے خاک میں بدن علیحدہ ہو تو وہ کرے گا, ضرور کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم سندھیوں کو ان کا حق کیوں نہیں دے رہے, یہ پی ٹی ایم والے کیوں چڑھ کے بول رہے ہیں. اور یہ پنجابیوں میں بھی اب تو والی بات آ گئی ہے. پہلے تو غدار صرف سندھی وہ بلوچی ہوتے تھے, پٹھان ہوتے تھے, اب تو خیر پنجابیوں میں وہ والی بات آ گئی ہے. اور یہ کیوں آ گئی ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کے جو بنیادی جو فالٹ ہیں وہ دور کرنے ہیں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو نیشن سٹیٹس کا جو کلچر ہے یا جو تجربہ ہے وہ دنیا کے بلکہ اکثریتی ممالک میں, دنیا کے کئی ممالک میں وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے. ہمیں ان سے سیکھ لیں. ہم کیوں نیا پہیہ ایجاد کرنے کے چکروں میں ہیں. جو ہم نے بنگلہ دیش میں کیا وہ ہم KPK میں بھی کر رہے ہیں, بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں. سندھ والے ذرا تھوڑے سے ایک بڑا شہر ہے وہاں پر کراچی, تو چلیں وہ ہضم ہو جاتی اس سے کچھ چیزیں. ادروائز سندھ والے بھی اگر آپ رورل سندھ میں جائیں, اندرون سندھ جائیں, وہ بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں. تو مہربانی فرمائیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں. اگر میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل, بہتر پاکستان دے کے جائیں جو تا قیامت سلامت بھی رہے, قائم بھی رہے, اور ہماری آنے والی نسلیں اسی طرح جشن آزادی مناتی رہیں, واجے بجاتے رہیں, سلنسر سے پیپڑی نکال کے موٹر سائیکل چلاتے رہیں, اور چھت کے اوپر چڑھ کے وہ تماشے کرتے ہیں وہ کرتے رہیں, گاڑی کے شیشے اتار کے کار کے ادھر 4 بچے جو ہیں وہ باہر لٹکتے پھریں اور گاڑی یوں زگ زیگ کر کے چلاتے پھریں. تو ایسی خوشیوں کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. جو 74 سال میں ہم نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان زیادتیوں کو ختم کرنا ہوگا. لیکن ہم نے 74 سال میں کوئی سبق نہیں سیکھا. آج بھی ہم جو ہے وہ لوگوں کا حق تسلیم کرنے کی بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دشمن کی چال ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.